इस फिक्री जायजे में खुश आमदीद। आज हम वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के एक निहायत गहरे और फिक्र अंगेज़ फ़लसफ़े पर बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जदीद, तेज़ तरीन और बेकरार दौर में एक भटकते हुए जहन को आखिर हकीकी सुकून क़ल्ब कैसे मिल सकता है। ये महज कोई आम सी बात नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फ़िक्री सफ़र है। तो बिना किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले इस इंतहाई दिलचस्प सवाल को देखते हैं जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा हुआ है। क्या सुकून वाकई बेशुमार ख्वाहिशात के पूरा होने का नाम है, या फिर उन ख्वाहिशात को सिरे से तर्क कर देने का? ये वो सवाल है जो इन तमाम लोगों की सोच को बिल्कुल बदल कर रख देता है, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक के बाद दूसरी तमन्ना के पीछे भागते गुजर जाती है। जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा ही है? एक बेकरार जहन की डिक्शनरी भी बड़ी अजीब होती है। सोर्सेज के मुताबिक एक मशरूत ज़िंदगी, यानी वो ज़िंदगी जो हमेशा काश ऐसा हो जाता, अगर यूं होता, या वरना ऐसा हो जाएगा जैसे अल्फाज पर खड़ी हो, वो दरअसल इंसान के अंदरूनी सुकून को बिल्कुल तबाह कर देती है। क्योंकि भाई, सुकून तो कभी शराइत का मोहताज होता ही नहीं है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये सामने आता है कि सुकून कोई नफ्सियाती कैफियत, जहनी वर्जिश या कोई सादा सा दुनियावी फॉर्मूला हरगिज़ नहीं है जिसे चंद उसूल अपनाकर हासिल कर लिया जाए। मतन हमें बताता है कि हकीकी सुकून दरअसल बराह रास्त फजल इलाही के नाजिल होने का नाम है। और जब ये फजल होता है ना, तो इंसान दुनियावी हालात से बिल्कुल बेनियाज होकर सुकून पाता है, फिर चाहे हालात खुशहाली के हों या फाकों के। ये मिसाल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तसव्वुर करें कि इंसानी दिल, जिसे एक मुक़द्दस मकाम होना चाहिए था, अब बेशुमार दुनियावी ख्वाहिशात के बुतों से भर चुका है। सोर्सेज बड़ी खूबसूरती से ये अक्कासी करते हैं कि किस तरह इंसान अपनी ही दुनियावी हौस को एक सज़ा, एक चाबुक बना लेता है। वो मुसलसल नए अहदाफ और ना ख़त्म होने वाली तरक्की के नाम पर खुद को ही कोड़े मारता रहता है। चलें अब अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, वाहिद ख्वाहिश की दरियाफ्त। देखते हैं कि बिखरी ख्वाहिशात का खात्मा कैसे किया जा सकता है। इसका तरीक़ा-ए-कार कुछ यूं बयान किया गया है। सबसे पहले इंसान को अपने ही दिल के दरवाजे पर एक दरबान यानी चौकीदार बनकर बैठना होगा। फिर बहुत बारीक बीनी से ये मुशाहिदा करना होगा कि जो नया ख्याल या ख्वाहिश दिल में दाखिल हो रही है, उसका रुख किस तरफ है। अगर वो ख्वाहिश वाकई सच्ची है तो उसे अंदर आने दिया जाए, ताकि वो अकेली ख्वाहिश बाकी तमाम बेकार दुनियावी तमन्नाओं को निगल ले। है ना कमाल की बात? सुकून दरअसल अपने अंदर फैलाव की ख्वाहिश को समेटने का नाम है। ये गहरा इक़्तिबास इस पूरे फिक्री सफ़र की जान है। सुकून अपनी ज़ात से बाहर माल, दौलत और मकाम के इस मुसलसल फैलाव को रोक देने का नाम है। जब बैरूनी दुनिया में फैलने की ये ना ख़त्म होने वाली दौड़ रुकती है, तब जाकर इंसान को अपने अंदर एक मुकम्मल ठहराव और हकीकी खामोशी नसीब होती है। यहाँ जो बात वाकई हैरत अंगेज़ है, वो ये है कि अगर वो वाहिद ख्वाहिश इतनी खालिस हो जिसका रुख सीधा खालिक की जानिब हो, मिसाल के तौर पर हज पर जाने की कोई सच्ची और शिद्दत की तड़प, तो फिर वो ख्वाहिश बज़ाते खुद एक नेकी का दर्जा पा लेती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऐसी खालिस ख्वाहिश के पैदा होने के बाद उसके ज़ाहिरी तौर पर पूरा होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सुकून क़ल्ब हर हाल में मिल ही जाता है। अब हम एक और इंतहाई अहम पहलू की तरफ आते हैं, ईमान मुकाबला हकीकी इश्क, जहां हम हिसाब और जानिसारी के फ़र्क को समझेंगे। ये मुवाजना बहुत खूबसूरती से और शायद कुछ हैरान अंगीज़ तौर पर ये नुमाया करता है कि ईमान अक्सर एक हिसाबी कैफियत का नाम होता है, जहाँ फ़राइज़ को बहुत नाप तोल कर अदा किया जाता है और बदले में सिले की उम्मीद रखी जाती है, जबकि दूसरी तरफ सच्चा इश्क मुकम्मल सुपुर्दगी, हर मुश्किल को हंसकर कबूल करने और एक बेलौस लामहदूद कुर्बानी का तकाजा करता है। मिसाल के तौर पर इस तनासुब को ही देख लीजिए। एक हिसाब किताब करने वाला इंसान महज 2.5% ज़कात अदा करने के बाद ये समझता है कि बस इसका फ़र्ज़ मुकम्मल तौर पर अदा हो चुका और अब बाकी का सारा माल सिर्फ उसी का है। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि जो लोग इश्क के मकाम पर होते हैं, वो अपना सब कुछ बगैर किसी हिचकिचाहट के कुर्बान कर देते हैं। उनके पास हिसाब किताब के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मतन इस अजीम फ़र्क को समझाने के लिए मारकाए करबला की तारीख़ी और दर्दनाक मिसाल पेश करता है।
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری عبادات اور کلمہ تو دونوں اطراف میں موجود تھا، لیکن سچا، خالص اور غیر متزلزل عشق صرف ایک طرف تھا، جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے مکمل تیار تھا۔ یہ خالی ایمان کے مقابلے میں سچے عشق کی طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ عاشق کے لیے ستم اور کرم دونوں ہی عنایت ہیں۔ جس کے دل میں سچی تڑپ ہو، اس کے لیے کسی بڑی آزمائش اور کسی بڑی نعمت میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ ستم ہو یا کرم، دونوں ایک ہی محبوب کے ہاتھ سے آ رہے ہیں، اور جب دونوں کا سورس ایک ہی ہو تو دونوں ہی عنایت سمجھے جاتے ہیں۔ تو پھر اس درجے تک پہنچا کیسے جائے؟ متن واضح کرتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر گہرے روحانی اعمال، خاص طور پر درود شریف کو اپنانے سے دل دنیاوی فتنوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو روح کو محض حساب کتاب والے ایمان سے نکال کر سیدھا حتمی عشق اور جان نثاری کے درجے تک لے جاتا ہے، جہاں دنیاوی فکریں بالکل ماند پڑ جاتی ہیں۔ چلیں اب اس جائزے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تسلیم و رضا، یعنی کائناتی نظام کے سامنے مکمل سرنڈر کرنا۔ یہ تسلیم و رضا آخر حاصل کیسے ہوتی ہے؟ حقیقی اطمینان پانے کا مطلب ہے کائنات کے نظام پر اپنے ہر طرح کے اعتراض کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ کائنات کا معمار بخوبی جانتا ہے کہ کون سی دیوار کے پیچھے کیا چھپا ہے، لہٰذا جو خواہشات پوری نہیں ہوتی ان کا بھی بالکل ویسے ہی صدق کے دل سے احترام کرنا ضروری ہے جیسے پوری ہونے والی خواہشات کا کیا جاتا ہے۔ رضا کا سیدھا سا مطلب ہے کہ فیصلوں پر خوش رہا جائے تاکہ خالق بھی راضی رہے۔ اب ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 60۔ جب انسان اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ ایک اوسط زندگی لگ بھگ 60 سال کی ہی ہوتی ہے، جس میں سے بھی زیادہ تر وقت بچپن، نیند، بیماریوں اور روٹی کمانے کی عام سی دوڑ دھوپ میں نکل جاتا ہے، تو پھر دنیاوی جائیدادوں اور لامحدود ترقی کے پیچھے بھاگنے کی بے وقوفی تقریباً مزاحیہ حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ باقی بچنے والے ان چند سالوں میں اتنی لمبی ہوس کا آخر کیا جواز بنتا ہے؟ سورسز میں ایک بڑی خوبصورت اور حیرت انگیز حکایت ملتی ہے۔ ایک شخص جس نے صرف اللہ کے نام والے ایک گرے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر خوشبو لگائی، اسے بے پناہ روحانی مقام عطا کر دیا گیا۔ یہ داستان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فضل الہی کسی کی زندگی بھر کی عبادتوں کے حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فضل تو ادب اور احترام کے ایک سچے لمحے میں بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ایک بظاہر معمولی سی نیکی جو سچے دل سے کی گئی، اس نے انسان کو روحانی بلندی کے عظیم مقام پر پہنچا دیا۔ ہم اس فکری جائزے کو تسلیم و رضا کے ایک حتمی اور شاید سب سے مشکل امتحان پر ختم کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی انسان کو صرف 5 منٹ کے لیے اس پوری کائنات کا مکمل اختیار دے دیا جائے تو کیا وہ اس کے نظام میں ایک ذرے کی بھی تبدیلی کرنا چاہے گا؟ سورسز کے مطابق سچا سکون صرف اسی وقت محسوس کیا جا سکتا ہے جب اس فکری سوال کا جواب ایک قطعی اور مکمل نہیں ہو، کیونکہ جو راضی ہوتا ہے وہ کبھی مداخلت نہیں کرتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہم سب کو اپنے اندر کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مطلب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم انسانوں کو صرف 5 منٹ کے لیے، جی ہاں صرف 5 منٹ کے لیے اس پوری کائنات کا مکمل کنٹرول دے دیا جائے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو جائے گی۔ بالکل، مطلب کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان سب سے پہلے کیا فیصلہ کرے گا؟ یقیناً میرا خیال ہے ہم سب سے پہلے اپنے بینک اکاؤنٹس بھریں گے۔ ہاں بالکل، یا پھر اپنی اور اپنے پیاروں کی بیماریاں ختم کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے، اور شاید جو لوگ ہمیں پسند نہیں، ہم تو انہیں دنیا کے نقشے سے ہی غائب کر دیں گے۔ آج ہم جس موضوع اور جس فلسفے پر بات کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر کسی شخص کو یہ اختیار ملے اور وہ ان 5 منٹوں میں اس کائناتی نظام کے اندر رتی برابر بھی، مطلب بالکل ذرا سی بھی تبدیلی نہ کرے، تو دراصل وہ شخص ہے جس نے حقیقی سکون پا لیا ہے۔ واہ! اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری آج کی جدید اور مادی سوچ کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم تو سکون کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو دنیا کو اپنے حساب سے بدلنے سے ملتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل عظیم مفکر اور صوفی دانشور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب گفتگو 1 کے 3 باب میں جو تصورات بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ ماخذات ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی سکون باہر کی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اندر کی دنیا کو تسلیم کرنے میں ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم نے سکون کو ایک موبائل ایپ سمجھ لیا ہے۔
ہاں ہاں، ایک موبائل ایپ، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا گھر خریدا تو جیسے سکون کی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، یا نوکری میں پروموشن مل گئی تو ایپ اپڈیٹ ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں ہم سب یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ جب ہم کوئی نئی گاڑی یا نیا فون لیتے ہیں تو اس کی خوشی بمشکل چند ہفتے رہتی ہے۔ ماں چند ہفتے یا شاید اس سے بھی کم، اس کے بعد وہ چیز ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمارا ذہن ایک نئی خواہش کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جدید نفسیات میں سے ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں، یعنی آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، آپ رہتے اسی جگہ پر ہیں۔ تو واصف صاحب کی تحریریں پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ سکون کوئی ایپ نہیں ہے جسے دنیاوی کامیابیوں کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے۔ یہ تو وہ اندرونی آپریٹنگ سسٹم ہے جسے مکمل طور پر ری پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی بات بہت برمحل ہے، کیونکہ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو سکون کا مادی اسباب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں۔ بالکل، اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے تمام ارب پتی لوگ تو کبھی بے سکون نہ ہوتے۔ ہاں نا، اور کسی جھونپڑی میں رہنے والا کبھی پرسکون نہ ہوتا۔ واصف صاحب کیا ایک بڑی بنیادی اور ٹوک بات ملتی ہے کہ سکون قلب کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ مطلب 2+2=4 والا حساب نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل کیا، کچھ محنت کی اور نتیجہ فوراً سکون کی صورت میں نکل آیا، یا جیسے کوئی میٹھی چیز کھائی اور فوراً سکون مل گیا۔ ان کے نزدیک سکون سراسر فضل الہی ہے۔ واہ، ایک خالصتاً روحانی عطا ہے۔ جی، اگر فضل ہو جائے تو ایک ایسا شخص جس کی تمام دنیاوی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، وہ محلات میں رہ کر بھی پرسکون رہتا ہے۔ اور اگر فضل شامل حال ہو تو وہ شخص بھی مکمل سکون میں ہوتا ہے، جو کسی لنگر خانے کی صف میں بیٹھا ہے یا فاقہ کشی کی حالت میں ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی اسی فارمولے پر چلتے ہیں نا۔ ہم سکون کو ایک وینڈنگ مشین کی طرح برتتے ہیں۔ ایک وینڈنگ مشین؟ وہ کیسے؟ مطلب ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس مشین میں محنت، پیسے یا حتیٰ کہ نیکیوں کا سکہ ڈالیں گے تو نیچے سے فوراً اطمینان اور سکون کا ایک پیکٹ نکل آئے گا۔ ہاں بالکل، ہم سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اگر یہ محض فضل ہے اور خواہشات کے پورے ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر انسان کے اندر یہ خواہشات رکھی ہی کیوں گئی ہیں؟ مطلب وہ خواہشات جو انسان کو ہر وقت ایک دوڑ میں لگائے رکھتی ہیں۔ اس دوڑ اور بے سکونی کی اصل وجہ خواہشات کا محض موجود ہونا نہیں ہے، بلکہ ہماری وہ مشروط زندگی ہے جو ہم ان خواہشات کے گرد بن لیتے ہیں۔ مشروط زندگی یعنی کنڈیشنل لائف؟ بالکل۔ انسان کی نفسیات کچھ اس طرح کام کرتی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی مکمل نہیں سمجھتا۔ وہ ہمیشہ ایک فرضی مستقبل میں جیتا ہے۔ ہاں، وہ اگر مگر کاش والا چکر۔ ایگزیکٹلی۔ اگر فلاں ڈیل مل جاتی تو زندگی سیٹ ہو جاتی، یا کاش میں نے اس وقت وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج میں پرسکون ہوتا۔ یہ جو شرائط ہم نے اپنی خوشی کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، یہ دراصل تسلیم و رضا کی عدم موجودگی ہے۔ تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس وسیع اور اتنے پیچیدہ کائناتی پروگرام میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ جی، جہاں اربوں عوامل مل کر ایک واقعہ بناتے ہیں، وہاں ہم اپنی محدود عقل کے مطابق اپنے ذاتی پروگرام کی مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم اس دیوار کے اس پار دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ، ہماری فہم جا ہی نہیں سکتی۔ 100% صحیح کہا آپ نے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ شاید وہ ڈیل، وہ نوکری یا وہ رشتہ ہمارے لیے کسی طویل مدتی نقصان کا باعث ہوتا، اور یہی وہ ضد ہے جو انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ واقعی۔ ذرا ایک عام سی مثال دیکھیں۔ ایک شخص کو بھوک لگتی ہے، وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن کیا اسے معلوم ہے کہ وہ رزق کن ذرائع سے، کن لوگوں کی محنت سے، کن موسموں سے گزر کر اس کی پلیٹ تک پہنچا؟ ظاہر ہے نہیں معلوم۔ تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے، اسے اس کی پوری پوشیدہ حکمت کے ساتھ بغیر کسی شکایت کے قبول کر لینا ہی وہ اصل فضل ہے جس کی بات واصف صاحب کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں مجھے ایک الجھن محسوس ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت سے سننے والوں کو بھی ہوگی۔ اگر ہم سب کچھ ویسے ہی قبول کر لیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر طرح کی خواہش کا گلا گھونٹ دے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب ایک طرح سے ایک بے حس پتھر بن جائے جس کے دل میں بہتری کی کوئی تمنا ہی نہ ہو؟ میں تو یہ مان ہی نہیں سکتی کہ روحانیت کا مطلب انسان کو ایک بے عمل روبوٹ بنا دینا ہے۔ آپ کا یہ شبہ بالکل جائز ہے،
اور واصفی افکار کا حسن بھی اسی نقطے کو سلجھانے میں ہے۔ ان کا پیغام ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام خواہشات کو مار دیا جائے۔ دراصل انسانی بے سکونی تو خواہشات کے بے ہنگم پھیلاؤ کا نام ہے۔ بے ہنگم پھیلاؤ مطلب جو ہم ہر طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ جی، انسان بے وقت ہزار مختلف اور متضاد سمتوں میں بھاگ رہا ہے۔ کوئی شہرت چاہتا ہے، ساتھ ہی تنہائی بھی چاہتا ہے، مال بھی چاہتا ہے اور روحانیت بھی۔ ہاں، یہ تو ہم سب کا حال ہے۔ سکون اس پھیلاؤ کو سمیٹنے کا نام ہے۔ وہ فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان ایک ایسی واحد خواہش دریافت کر لے جس پر اس کی باقی تمام چھوٹی، بکھری ہوئی اور وقتی خواہشات قربان ہو جائیں۔ ایک ماسٹر خواہش، ایک ایسی تمنا جو باقی سب چیزوں کو کنٹرول کرے اور زندگی کو ایک واضح سمت دے؟ بالکل وہی۔ اور اس واحد خواہش کی سمت، اس کا رخ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس ماسٹر خواہش کا رخ دنیا کی طرف ہے، طاقت کی طرف ہے، تو وہ انسان کو مزید الجھا دے گی۔ صحیح۔ لیکن اگر اس واحد خواہش کی ڈائریکشن اللہ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دین اور عاقبت کی طرف ہو جائے تو پھر ایک حیرت انگیز نفسیاتی اور روحانی اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ پھر اس خواہش کا پورا ہونا بھی سکون دیتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا بظاہر پورا نہ ہونا بھی انسان کو بے سکون نہیں کرتا، بلکہ وہ محرومی بھی اسے سکون ہی دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شدت سے چاہی جانے والی تمنا پوری نہ ہو اور انسان پھر بھی پرسکون رہے؟ یہ تو انسانی نفسیات کے بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ کرنے کی ایک بیتاب تڑپ ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یا صحت اجازت نہیں دیتی، اور وہ حج پر نہیں جا سکتا۔ اب دنیاوی اور ظاہری لحاظ سے تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، جی بالکل نہیں ہوئی۔ لیکن وہ جو اس کے اندر کی سچی تڑپ ہے، وہ نیت کا وہ خالص پن ہے جو بذات خود ایک نیکی بن جاتا ہے۔ وہ تڑپ بذات خود ایک حج بن جاتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ اس ڈائریکشن کا کمال ہے کہ اگر آپ کی نیت کا رخ صحیح ہے تو محرومی بھی ایک عطا اور ثواب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نیکی اگر صرف خالص خواہش میں بھی آ جائے تو وہ درج کر لی جاتی ہے۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل ایک قسم کا کعبہ ہے اور ہم انسانوں نے اس کے اندر دنیاوی خواہشات کے درجنوں بت سجا رکھے ہیں۔ بے شک۔ کوئی شہرت کا بت ہے، کوئی دولت کا بت ہے، کوئی کسی سے آگے نکل جانے کا بت ہے۔ ہم نے لاشعوری طور پر ان بتوں کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے اسی دل کے دروازے پر ایک دربان، ایک چوکیدار بن کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک چوکیدار کی طرح؟ ہاں، ہر خیال، ہر خواہش جو اندر آنا چاہے، اس کی تلاشی لینی پڑتی ہے کہ کس بت کی پوجا کے لیے آ رہی ہے۔ یہ دربان کا کردار ادا کرنا ہی اصلی مراقبہ ہے۔ اچھا، یہ جو دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھنے کا تصور ہے، یہ ہم روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کے ساتھ تو بہت کرتے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ جیسے ہم اپنے ای میل ان باکس کو مینج کرتے ہیں۔ جو ای میلز فریب ہوتی ہیں یا جن میں وائرس کا خطرہ ہوتا ہے، ہمارا سسٹم انہیں خودکار طریقے سے اسپیم فولڈر میں پھینک دیتا ہے۔ آہا، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور صرف اہم پیغامات کو ان باکس میں آنے دیتا ہے۔ لیکن جب بات انسانی دل اور ذہن کی ہو تو ہم اس اسپیم کو کیسے پہچانیں؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ کیونکہ جب غصے کے عالم میں یا لالچ کے وقت کوئی خواہش سر اٹھاتی ہے تو ایک عام انسان کیسے طے کرے کہ یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے یا ہمارے اپنے نفس کا کوئی دھوکہ ہے؟ نفس تو بہت مکار ہے نا، وہ برائی کو بھی نیکی کا لبادہ پہنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ہی تو ساری ریاضت کا نچوڑ ہے، اور اس کا پیمانہ بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کیا؟ جب بھی دل میں کوئی خواہش سر اٹھائے تو انسان صرف یہ دیکھے کہ یہ اسے کس طرف لے جا رہی ہے، اس کا اختتام کیا ہے۔ اگر وہ خواہش انسان کو دنیا جمع کرنے، لوگوں پر حاوی ہونے یا کسی سے بدلہ لینے کی طرف دھکیل رہی ہے تو وہ اسپیم ہے؟ جی، مثال کے طور پر دفتر میں یا خاندان میں کسی نے زیادتی کی اور کسی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو نیچا دکھاؤں، اسے برباد کروں تاکہ میری انا کو تسکین ملے۔ بظاہر تو یہ انصاف لگ رہا ہوتا ہے، بالکل، ہم اسے حق سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سیدھا نفس کی طرف سے ہے۔ یہ وہی روحانی اسپیم ہے، کیونکہ اس کا مرکز انسان کی اپنی ذات اور اس کی انا یا فرعونیت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی خیال آئے تو اسے کیسے پرکھا جائے؟ اگر اسی غصے کے لمحے اچانک دل میں یہ خیال آئے کہ چھوڑو یار، میرا رب بھی تو میری روز کی خطائیں معاف کرتا ہے، میں بھی اسے معاف کر دوں، یا کسی کمزور کی مدد کرنے کا بے غرض جذبہ بیدار ہو جائے، تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جو خواہش انسان کو معافی،
عاجزی اور بیلوس خدمت کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کا ماخذ رحمانی ہوتا ہے۔ وہ انسان کا رخ سیدھا اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، زبردست۔ یعنی کسی بھی خواہش کا سورس اس کی منزل اور اس کے نتیجے سے ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم خواہشات کی اس چھان پھٹک سے گزرتے ہیں تو بات گھوم کر دوبارہ اسی تسلیم و رضا اور وہ جو ہم نے شروع میں 5 منٹ والے کنٹرول پر بات کی تھی وہیں آ جاتی ہے۔ جی، اگر کوئی شخص ان تمام فلٹرز کو کامیابی سے لگا لے تو کیا واقعی وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کا اختیار ملنے پر بھی وہ کچھ تبدیل نہ کرے؟ تسلیم و رضا کی اصل منزل، اس کی معراج یہی ہے۔ راضی رہنے والے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے نزدیک ستم اور کرم دونوں ایک ہی ذات کی طرف سے آتے ہیں۔ ہم عام انسان تو صرف کرم پہ راضی ہوتے ہیں نا؟ بالکل، ہم صرف اس وقت راضی ہوتے ہیں جب ہمارے حق میں فیصلہ آئے، اور جیسے ہی حالات خلاف ہوں ہم ستم پر شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کامل انسان اپنی نامنظور خواہش کا بھی اتنا ہی دل سے احترام کرتا ہے جتنا منظور ہو جانے والی خواہش کا۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم کرنے والا کون ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اسے کامل یقین ہوتا ہے کہ جو ذات یہ تقسیم کر رہی ہے اس کی حکمت میں کوئی نقص نہیں، وہ اس نظام میں اپنی مرضی شامل کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ جی فرمائیں۔ یہ بات سننے میں ایک بہترین آئیڈیالزم تو ہو سکتی ہے، لیکن عملی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار ظلم ہے، ناانصافی ہے، بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ہی ترک کر دے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب میں ایک طالب علم کی مثال لیتی ہوں جو کسی امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ کیا وہ یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ یہی کائنات کا فیصلہ ہے اور مجھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی؟ کیا تسلیم رضا کا مطلب ایک طرح کی مایوسی یا فیٹلزم پر راضی ہو جانا نہیں ہے؟ یہ بہت ہی کلاسک کنفیوژن ہے جو اکثر اس فلسفے کو پڑھتے ہوئے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، تسلیم کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا ہرگز نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کی، ترقی اور جمود کی کشمکش تو دنیا کا ازلی اصول ہے، اور خود مذہب اس جد و جہد کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ اس ناکام طالب علم کا یا معاشرے کے کسی بھی فرد کا فرض ہے کہ وہ دوبارہ بھرپور محنت کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ جو چیز روکی گئی ہے وہ ہے ناکامی کی صورت میں نظام کائنات پر شکایت کرنا۔ اچھا، یعنی عمل جاری رکھنا ہے لیکن نتیجے پر شکوہ نہیں کرنا۔ بالکل، مایوسی میں ڈوب کر یہ سوچنا کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ کوشش اور شکایت کا یہ فرق واقعی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں نا کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم انہیں اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر نظر نہیں رکھتے، لیکن جو چیز نہیں ملی ہم سارا وقت اس کا رونا روتے ہیں۔ مثلاً اگر آنکھ کی بینائی تھوڑی کمزور ہو جائے تو فوراً شکوہ زبان پر آتا ہے، لیکن جب سالوں تک بینائی بالکل ٹھیک تھی تو کیا ہم نے منعم کا شکر ادا کیا؟ منعم یعنی وہ ذات جس نے وہ نعمت دی تھی، واقعی ہم نہیں کرتے۔ کوشش ترک نہیں کرنی، لیکن محرومیوں پر کڑھنے کے بجائے موجود نعمتوں کے ذریعے اس عطا کرنے والی ذات کو پہچاننا ہے۔ قدرت کا اصول ہے کہ جو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس انسان کو اپنے اوپر راضی کر لیتا ہے۔ واہ، اس ساری گفتگو سے ایک بات تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو اندر کا روحانیت کا سفر ہے یہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہیک نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آج کل کے مادی دور میں تو ہم عبادت کو بھی گھنٹوں میں ناپتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روحانیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا داری، نوکری سب چھوڑ کر بس تسبیح ہاتھ پہ پکڑے رکھیں۔ لیکن ماخوذات میں انسانی زندگی کے اوقات کا جو حساب لگایا گیا ہے وہ تو ہوش اڑانے والا ہے۔ جی بالکل، وہ جو 60 سال والی بات ہے۔ ہاں، فرض کریں ایک انسان کی اوسط زندگی 60 سال ہے۔ اب ذرا ان 60 سالوں کی تقسیم دیکھیں، ان میں سے 20 سال تو سیدھی سیدھی نیند کی نظر ہو گئے، پیچھے بچے 40۔ ان 40 میں سے بچپن کا کھیل کود اور بے فکری نکال دیں، پھر بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں کے دن نکال دیں۔ جو وقت بچتا ہے اس میں سے انسان کا روزگار، سفر کا وقت، ٹریفک میں پھنسے رہنے کا وقت نکال دیں۔ اور آج کل کے دور میں سکرینز، سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کی بے مقصد سکرولنگ کا ٹائم بھی نکال دیں۔
ارے ہاں، وہ تو بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بظاہر چھوٹے چھوٹے کام جیسے کھانا کھانا، کپڑے بدلنا، ان سب کے منٹ بھی جمع کیے جائیں تو وہ زندگی کے کئی قیمتی سال بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب مائنس کرنے کے بعد خالص عبادت کے لیے کتنا وقت بچتا ہے؟ یہ سب نکالنے کے بعد بمشکل 3 یا 4 سال بچتے ہیں۔ بس 3-4 سال پوری زندگی میں سے؟ جی، اور ان 3-4 سالوں کی عبادت میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان دنیا کے کاموں، دکان کے کرائے اور گھریلو مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ یہ حساب تو واقعی پیروں تلے سے زمین نکالنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم ٹائم کی کوانٹٹی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں تو ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے واسفی افکار زور دیتے ہیں کہ عبادت کی طوالت یا مقدار پر مت جائیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی اور نیت کا خالص پن اہم ہے۔ یعنی اگر صرف ایک سجدہ بھی خالص نیت اور پوری عاجزی کے ساتھ قبول ہو جائے تو ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ بے شک، طویل عبادتیں اگر محض ایک مکینیکل عمل بن جائیں تو وہ روح کو نہیں بدلتی، اور اس کا ایک تاریخ پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دن رات عبادت کرے لیکن وہ عبادت اس کے اندر تکبر پیدا کر دے، غرور کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، ہاں، تو وہ عبادت الٹا اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادت اگر غرور پیدا کرے تو وہ زہر ہے۔ اس سے تو بعض اوقات وہ گناہ بہتر ثابت ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر حقیقی عاجزی اور شرمندگی پیدا کر دے۔ کیونکہ وہ عاجزی انسان کی انا کو توڑ دیتی ہے۔ مجھے اس بات پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس کا ذکر ہمارے آج کے ماخذات میں تفصیل سے ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا واقعہ جسے معاشرہ شرابی سمجھتا تھا۔ ہاں، وہ واقعہ دراصل خالص ادب، عاجزی اور ایک چھوٹی سی بیلوس نیکی کی طاقت کی بہترین مثال ہے۔ ذرا مختصراً بتائیں گے وہ؟ ضرور۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوگ ایک شخص کے پاس احترام سے جاتے ہیں اور اسے ایک ولی کی طرح عزت دینے لگتے ہیں۔ وہ شخص جو ساری زندگی شراب کے نشے میں دھت رہا خود حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تو ایک شرابی انسان ہوں، تم لوگ مجھے کیوں ولی مان رہے ہو؟ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ بالکل، جب لوگ اصرار کرتے ہیں کہ تم نے یقیناً کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ایک رات وہ شدید نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا گزر رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر گرے ہوئے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری اپنی زندگی تو گناہوں سے بھری ہے، لیکن اس نے انتہائی ادب کے ساتھ وہ کاغذ اٹھایا، اور صرف اٹھایا نہیں، اسے خوشبو لگائی اور نہایت تعظیم سے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جی، اور پھر قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ اسے غیبی پیغام ملتا ہے کہ تم نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کر خوشبودار بنایا، ہم تمہارے نام کو دنیا میں عزت دے کر خوشبودار بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی لغزش معمولی نہیں ہوتی۔ سالوں کا غرور والا حساب کتاب ہار جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا ادب والا عمل جیت جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے حساب کتاب والی عبادت کی بات کی، اس نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اکثر ہم جو عبادات کرتے ہیں ان میں ہمارا فوکس دنیاوی پریشانیوں کے حل پر ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان حالات میں وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو ایک گہرا سکون دے سکتا ہے؟ اسی مقصد کے لیے ذکر کے اعمال بتائے گئے ہیں جن میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت کا ذکر ملتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر سے دنیاوی دھوکے اور پریشانیوں کی دھول کو صاف کر کے اسے اندرونی سکون بخشتا ہے۔ واہ، یہ وہ پل ہے جہاں سے انسان محض اپنی ذات سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی تعلق قائم کرتا ہے، اور یہیں سے انسان فرض کی ادائیگی سے نکل کر محبت اور عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ اور یہ جو ایمان اور عشق کا فرق ہے، یہ آج کی گفتگو کا سب سے گہرا مرحلہ ہے۔ ہم عام طور پر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف رویے ہیں۔ ہاں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایمان دراصل ایک قانونی حد بندی ہے، ایک طرح کا ٹیکس ادا کرنے جیسا معاملہ۔ آپ نے اپنا مقررہ حصہ دیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن عشق اس حد بندی کو عبور کر کے اپنا پورا وجود محبوب کے نام کر دینے کا نام ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ ایمان دراصل حساب کتاب کے دائرے میں رہتا ہے۔ ایک صرف ایمان والے شخص کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ منع کر سکتا ہے کہ میں تو اپنا فرض ادا کر چکا ہوں،
کیونکہ قانون کے حساب سے تو وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ بالکل، لیکن عشق والے کا حساب کتاب دنیاوی ریاضی سے بالا تر ہوتا ہے۔ عشق والا اپنا سب کچھ لٹا کر بھی سمجھتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ عشق میں حساب نہیں ہوتا، بس لٹا دینا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے محبوب کی پکار پر لبیک کہنے کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ جی، فرض کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پکار آئے تو جو شخص صرف خالی ایمان پر ہے وہ شاید کہہ دے کہ میں ابھی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا مکمل کر لوں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ بظاہر وہ شریعت کے مطابق صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن عشق والے کا رد عمل مختلف ہوگا۔ وہ کوئی عذر نہیں تراشے گا، وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر فوراً دوڑا چلائے گا، کیونکہ محبوب کی آواز کے سامنے اپنی کوئی بھی آواز اونچی کرنا اعمال غارت کر دیتا ہے۔ عشق میں محبوب کی مرضی ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پھر اس عشق کی، اس حوالگی کی سب سے روشن مثال تو کربلا کے میدان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ کربلا سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں خیمے دونوں طرف تھے۔ یزیدی لشکر کے خیموں میں بھی اذانیں ہو رہی تھیں اور نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، لیکن وہ نمازیں خالی ایمان کی نمائندگی کر رہی تھیں، ایک ایسی رسم جس میں قربانی کا جذبہ نہیں تھا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو نماز تھی وہ خالص عشق کی نماز تھی۔ ایمان والے آزمائش میں تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن عشق بلا خوف و خطر ہوتا ہے۔ وہ نمرود کی آگ ہو یا کربلا کی پیاس، وہ اس میں بے خطر کود جانے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کے دھاگوں کو سمیٹیں تو بات بڑی واضح ہے۔ ہم جن مادی چیزوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ کبھی بھی نہیں۔ حقیقی سکون قلب اللہ کا فضل ہے، اور یہ تب ملتا ہے جب ہم اس اگر مگر کاش والی زندگی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ بے شک، دنیا کی ہزاروں بکھری تمناؤں کو سمیٹ کر اپنے اندر اس واحد خواہش کو پہچان لیں۔ اور جو اپنے اس سفر میں محض حساب کتاب والے ایمان تک محدود نہیں رہتے بلکہ عشق کی منزل تک کا سفر طے کرتے ہیں، تو ہم اپنی اس نشست کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے جانا کہ انسان کا دل دراصل ایک کعبہ ہے جس میں انسان نے خواہشات کے مختلف بت سجا رکھے ہیں۔ تو آج جاتے جاتے سب کے لیے یہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی بھی انسان لاشعوری طور پر یہ جاننا چاہے کہ وہ اصل میں کس چیز کی پرستش کر رہا ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جی، وہ طریقہ کیا ہے؟ اسے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ دن بھر میں جب وہ تنہا ہوتا ہے تو کون سی دنیاوی خواہش، کون سا خوف یا کون سا لالچ اس کے ذہن پر سب سے زیادہ حاوی رہتا ہے۔ تو ذرا اپنے اندر جھانک کر یہ سوال کیجئے، آج وہ سب سے بڑا بت کون سا ہے جسے ہمارے دل کے دربان نے اندر آنے کی اور ہمارے ذہن پر حاوی رہنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے؟